रहीम, मैं रेहान खालिद हूँ। आप देख रहे हैं मेल ज्यूल न्यूज़। नाज़रीन किराम, आज़ादी ख्वाह जिस्मानी हो या ज़हनी, इंसान के लिए नागुज़ीर है। जिस्मानी आज़ादी के बाद इंसान ज़हनी आज़ादी का ख्वाहिशमंद नज़र आता है। मादी आज़ादी के बाद रूहानी आज़ादी भी चाहता है। लिहाजा इस ज़र्रे को रहती है वुसअत की हवस हरदम, ये ज़र्रा नहीं शायद सिमटा हुआ सहरा है। ख़ातून हज़रात, आज़ादी कुर्बानियाँ मांगती है, आज़ादी जिद्दोजहद मांगती है, आज़ादी अज़्म मांगती है, आज़ादी सब्र भी मांगती है, आज़ादी इस्तिकामत मांगती है और वक्त आने पर आज़ादी के लिए खून में भीगना भी पड़ता है। आज इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हमने दावत दे रखी है जनाब साबिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब नाज़िम कमर साहब, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वेलफेयर ट्रस्ट जनाब मलिक मुनीर आवान साहब। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। ऐसे लगता है जैसे दरो दीवार रोशन हो गए हैं। सर, मैं आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ, बल्कि दोनों से एक ही मेरा सवाल है कि आज़ाद एक इंसान के लिए आज़ादी कितनी ज़रूरी है? नाज़िम कमर साहब। जैसे आपने आज़ादी के बारे में बात की, तो ये एक जिबिली ज़रूरत है इंसान की। जब से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज दिन तक अगर आप देखें तो इंसान जगह जगह पर उसकी आज़ादी उसकी ज़रूरत के तौर पे सामने आई है। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को देखें तो वहाँ भी उन्होंने आज़ादी मांगने की कोशिश की और ये आज़ादी आज दिन तक चली आ रही है। ख़ुसूसन हम जिस पर्सपेक्टिव में बैठे हुए हैं यहाँ पर और जिस तनाज़र में हम बात कर रहे हैं वो हमारी कौमी आज़ादी की हम बात कर रहे हैं। हम उस आज़ादी की बात कर रहे हैं जो हमने 14 अगस्त 1947 को हासिल की। इसके पस मंज़र में अगर मैं ये देखता हूँ कि ये ज़रूरी क्यों थी, आखिर क्या मसला था। हम बड़े अच्छे रह रहे थे इंडिया में, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बन रहा था, एक रीज़नेबल मईशत थी, तो आखिर ज़रूरत क्या पेश आ गई? पहली तो ज़रूरत ये थी कि जहाँ पे आज अगर आप इंडिया में देखते हैं तो आप आज़ादी के साथ अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, आप आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूम को अदा नहीं कर सकते। तो गोया कि हमारे अंदर का जो एक इंसान है जिसको मजहबी आज़ादी चाहिए थी वो हमें मुयस्सर नहीं थी। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं तो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुबान में अगर हम कहें तो हम देखते हैं कि हमारा कोई चीज़ उनके साथ मुताबिकत नहीं रखती। आज भी बहुत से लोग कहते हैं जी कि सिर्फ सरहद का फ़र्क है हमारे और इंडिया के दरमियान, लेकिन गौर फरमाएं तो सरहद का फासला नहीं है, बल्कि हमारा एक कल्चर डिफरेंट है। हमारे हीरो उनके गद्दार हैं और उनके गद्दार जो है हमारे हीरो हैं। और इसी तरह से हमारी जो मज़हब है, हम गाय का गोश्त खाने वाले हैं, वो गाय की पूजा करने वाले हैं। तो यूँ आप देखें तो इंसान की, जिसे मैं आखिरी बात ये करूँ कि एक जिबिली ज़रूरत है कि इंसान को आज़ाद ही होना चाहिए। ये आज़ादी का महीना है, इसी वाले से ये प्रोग्राम ही है। मैं मेरे मोहतरम बड़े भाई नाज़िम कमर साहब, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। इनके ज़ेरे साया तालीमी तरसगाह में हमने एक काम किया और वहाँ से बहुत सी तरबियत हासिल करके वहाँ से बहुत सा सिलसिला वहाँ से सीख कर हमने आगे चलाने की कोशिश की। और इनकी सरबराही में वहाँ पर हमने एक सिलसिला शुरू किया था वेलफेयर का, जो बाद में इन्हीं की मावनत से वहाँ से मैं पेंशन लेके रिटायर होके फिर आगे ये सिलसिला चलाया और आज भी इनकी सरपरस्ती मेरे साथ शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी का तस्वर है, आज़ाद हर चीज़ रहना चाहती है जो भी जिंदा चीज़ है, वह इंसान है, हैवान है, चरिंद है, परिंद है। देखिए, अगर परिंदे को भी आप कैद करके यहाँ पर रख देते हैं तो वो एक तो जस्तजू में रहता है कि इसमें से किसी वक्त में निकलूं और अपनी फिजा में चला जाऊं। यहाँ पर आज़ादी का तस्वर, मैं अपने भाई नाज़िम कमर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि हमारा जो माटो था, हमारा जो मिशन था बरसगीर में, वहाँ पर जब हम इकट्ठे रह रहे थे तो कोई बड़ा इशू नहीं था। सिर्फ ये था कि जब हमारे जो नज़रियात थे उनसे मुख्तलिफ थे, दो कौमी नज़रिए का इसीलिए वहाँ पर ज़रूरत पेश आई। हमारे जो लीडरान थे, हमारे उस वक्त के जो राहबर थे, उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया, उसका तस्वर यही था कि हमारा नज़रिया अपना है, उनका नज़रिया अपना है, हम दो
ایک کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح صبر پیش کیا علامہ اقبال نے، اور اس کے بعد بہت سے لوگ اس میں قافلے میں شامل ہو گئے، اور ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے ہم 14 اگست 1947 کو۔ یہاں تک پہنچنے میں 14 اگست 1947 تک پہنچنے میں جو مشکلات پیش آئیں، میرا خیال ہے وہ تاریخ تو ہم نے پڑھی ہے، اور جو جن لوگوں نے دیکھی ہے، اور جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں جنہوں نے اس وقت جو موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ کوئی یہ الفاظ میں بیان کرنے والی باتیں نہیں تھی۔ اس وقت کے حالات و واقعات رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ہمارے جوان قتل کیے گئے، ہمارے بوڑھوں کو گھسیٹا گیا، ہماری عورتوں کی عزتیں برباد ہوئیں۔ اس طرح یہ آسانی سے نہیں بلکہ بڑی مشکل سے یہ ملک ہمیں حاصل ہوا۔ جب 14 اگست 1947 کو ہمیں یہ ملک ملا، لیکن اس وقت بھی ملک ملنا مشکل نہیں، بہت مشکل تھا، لیکن جب ملنے کے بعد جو ملک میں حالات تھے وہ بھی بڑے مشکل تھے۔ قائد اعظم پاکستان بننے کے 1 سال بعد وہ انتقال فرما گئے۔ ہماری منزل جو انہوں نے بنائی تھی، اس منزل کو ہمارا ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ جو لیاقت علی خان کو کس طرح قتل کر دیا گیا، غرض یہ کہ وہ عنصر جو پاکستان بننے سے پہلے تھا وہ بعد میں بھی یہاں پر شامل رہا ہماری تباہی کرنے کے لیے کہ یہ ملک چل نہ سکے۔ اللہ نے اس ملک کو قائم رکھنا تھا، کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں ہمارے وجود میں آیا، اور اللہ پاک اس کا نگہبان ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو حالات سامنے آئے، میرا خیال ہے کوئی ڈگے چھپے نہیں ہیں۔ مشکل حالات سے گزر کر پاکستان اب تک جو یہاں تک پہنچا، اور آج بھی جو حالات ہیں وہ آسان نہیں ہیں۔ آج بھی ایک عنصر جو ہمارے ملک کے خلاف، ہمارے ملک کے مخالف درپے ہے، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ مافیا کی صورت میں ہو، دہشت گردی کی صورت میں ہو، یا کسی صورت میں ہو، وہ آج بھی ہمارے ملک میں ہمارے ملک کی تباہی کے اسباب ڈھونڈ رہا ہے کہ یہ کسی طرح سے ملک یہ نہ رہے۔ وہ کہ 1971 میں بھی ایک ہم بہت بڑا نقصان کر چکے تھے، وہاں بھی اسی عنصر نے اپنا کردار ادا کیا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بعد 1973 کا جو آئین پاس ہوا، اور اس کے بعد جمہوریت اور جو صاحب اقتدار لوگ آئے، انہوں نے کچھ بہتر اپنا کردار ادا کیا، اور آج ہم کچھ کافی بہتری کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ لیکن آج بھی ضرورت ہے، آج کا مقصد یہ ہے، یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی جو نسل ہے اس کی تربیت کرنا، تاکہ اس ملک کو بتانا کہ ملک آسانی سے نہیں ملا، ہمیں بڑی مشکل سے یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور اس کو سنبھالنا، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے۔ میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں گو کہ ہم ایٹامک قوت بن چکے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹر قدیر اور باقی جو سیاست لوگ اس وقت موجود تھے، سب نے مل کر ایک قوت تو بنایا، لیکن معاشی طور پر ہم آج بھی بدحال ہیں۔ جب تک ہم معاشی قوت نہیں بن جاتے، معاشی طور پہ ہم خوشحال نہیں بن جاتے، ہم اس قوت جو ایٹم ہے ہمارے پاس، ہم اس کی حفاظت کرنا بھی بڑا مشکل ناگزیر ہو جائے گا، کیونکہ یہ دشمن جو درپے ہے، جو آج بھی ہمارے پر نظریں گاڑی ہوئے ہے کہ یہ اسلامی مملکت اور یہ ایٹمی ملک بن جائے، ایسا ان کو عزم نہیں ہو رہا، اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اور آج بھی اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ کوئی وے نکلے، کوئی راستہ نکلے۔ دیکھیں آج بھی جو معاملات چل رہے ہیں، IMF ہمیں دبا رہا ہے، یورپ ہمیں دبا رہا ہے، امریکہ ہمیں دبا رہا ہے، یا جو باقی جو ممالک ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری تسلط میں یہ ملک رہے اور ہم جو کہیں اس کے مطابق چلے، تو آج ان لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہاں بھی اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہم لوگوں نے بھی ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اس کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ پاک نے کرم کیا، اور ہم قائم، ہمارا ملک قائم دائم رہا، اور یقیناً انشاءاللہ قیامت تک یہ قائم دائم رہے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آنے والی نسل کے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ آئیں، اپنے جو اصلاح ہے کریں، اس لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے آگے نکلیں، اپنے جو جدید طرز کا تعلیم ہے اور جو اعلیٰ ایجوکیشن ہے وہ حاصل کریں، اور اپنے ملک کی خدمت کریں، تاکہ آنے والا وقت آپ کا ہو اور ہمارا ملک مزید بہتری کی طرف اور خوشحالی کی طرف جائے۔ جی، جیسا کہ آپ نے ملک منیر آوان صاحب کی گفتگو سنی، قمر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا
کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں جو ہے بے بسی کی اس وقت تصویر بنے ہوئے ہیں. بالخصوص کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس تمام سلسلے میں ان حالات میں آپ امت کو کہاں کنسیڈر کرتے ہیں, امت مسلمہ کا رویہ کہاں دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کی طرف سر میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں اس میں دو پہلو کی طرف میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ساری دنیا کی کامیابی آگے دیکھنے میں ہے, لیکن مسلمانوں نے اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو انہیں 1400 سال پیچھے دیکھنا پڑے گا, وہ رنگ ڈھنگ اپنانا پڑے گا, وہ ساری باتیں وہ دیکھے صحابہ کی زندگی میں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں, اور صرف 11 سال میں ایسا کیا انقلاب آیا کہ دو امپائر, رشین امپائر اور رومن امپائر, یہ دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہو گئی. اور حضرت عمر جو ہیں جب وہ فوت ہوتے ہیں دنیا سے, وہ شہید ہوتے ہیں, تو ان کے جسم کے اوپر 18 کے لگ بھگ احمد تھے, زمین کے اوپر سوتے تھے, کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوتا تھا, کوئی ایسی. آپ دیکھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے. کیا آپ صدر اور وزیر اعظم تو دور کی بات ہے, آپ دیکھیں کہ آپ کسی کونسلر کو بھی ڈائریکٹ مل سکتے ہیں. کیا ہمارے ہاں تعیشات ختم ہو گئی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ سینٹ کے چیئرمین کی جب بات ہوئی تو کتنا ایک بھونچال آیا کہ کتنی زیادہ اس کو مراد دی گئی ہیں. تو جب تک ہم وہ والی زندگی نہیں اپنائیں گے, آپ کا سوال جو تھا کہ ہم کیسے پھر بہتر ہو سکتے ہیں, وہ والی زندگی نہیں اپنائیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2 دیکھیں دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب ترقی کی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے سے, آج ان تک اس تاریخ میں ان سے شاید زیادہ بہادر بندہ نہیں آیا. تو ان کو ذرا اسٹڈی کریں تو دیکھیں کہ وہ جنگی ٹیکنالوجی میں کتنا وہ آگے تھے. وہ ایک صحرا تھا جس کو عبور کرنا تھا, اور اس کو عبور کرنے کے لیے 1 ماہ کا عرصہ چاہیے تھا جو صحیح طرف سے مطلب راستہ جاتا تھا, اور اس صحرا کو ایک ایسے ٹیکنیکل طریقے سے عبور کیا گیا کہ وہ کام جو 1 ماہ میں ہونا تھا 1 ہفتے میں کر گزرے. مقصد یہ ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی ہے, اور قرآن کے کہا عِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَمِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. کیا آج ہم تیار ہیں؟ ایٹم بم ہو گیا ہے, ہمارے پاس بن گیا ہے, لیکن باقی جو مسلم 50 ملک ہیں وہ کدھر ہیں؟ ٹیکنالوجی میں ہم کھڑے کہاں ہیں؟ آئی ٹی میں ہم کہاں ہیں؟ ہمارا سفر کیوں رک گیا ہے؟ وہ جو 1000 سال پہلے اس کے مسلمان تھے وہ کدھر چلے گئے؟ تو آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور اگر واقعی اسلام کو شان و شوکت کو پھر سے بحال کرنا ہے تو 2 کام کرنے پڑے گے. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا پر فتح حاصل کی, اور دوسرا یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو, ماڈرن علوم کو سیکھنا ہوگا, کیونکہ تعلیم کے بغیر کوئی ترقی نہیں. ملک صاحب, جہاں ہم دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں تو ایک پھوٹن زدہ اور ایک افراتفری کا ماحول نظر آتا ہے, یعنی کہ ایک ہجانی کیفیت ہے, بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ بلکہ ایک طوائف الملوکی سی صورتحال یہاں بنی ہوئی ہے. تو یعنی کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت آپ کی جو ہے بدحالی کا شکار ہے, اکانومک کرائسس ہے. تو ایسے میں آپ کیا تجاویز کریں گے ملک و قوم کی ترقی کے لیے؟ کون سے وہ عوامل ضروری ہیں جو پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے؟ جس طرح میرے بھائی ناظم قمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا تو ایک نام تھا, اس کے لیے لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا. آج ہم اگر اس طرف پلٹ جائیں, یقیناً ہماری اصلاح بھی ہو جائے گی, ہماری معاشی بہتری بھی آ جائے گی, اور ہم ایک ڈگر پہ چل پڑیں گے. آج ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا قانون کیا ہے. ہمیں وہ قانون ملا جو 47 سے پہلے انگریز چھوڑ کے گئے تھے, ابھی وہ قانون کی تقریباً ہمارا وہی چل رہا ہے. اس میں کچھ شکیں شامل ہو گئی ہیں کہ ہمارا ملک اسلامی بن گیا ہے. آج مختلف قسم کی عدالتوں میں قوانین چل رہے ہیں کہ ایک بندے کے لیے اور قانون ہے اور دوسرے کے لیے اور قانون ہے. اگر آج اسلامی نظام کی طرف ہم جائیں اور ہمارا ملک ریئل اسلامی اسٹیٹ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نہ کوئی معاشی مسئلہ رہے, نہ کوئی افراتفری کا عالم رہے, اور نہ باقی کوئی مسائل رہیں. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرف جا کے دیکھیں. حضرت عمر کے جس طرح ناظم قمر صاحب نے حوالہ دیا, حضرت عمر صاحب کے دور میں کوئی معاشی پرابلم نہیں تھی, غریب ملتا نہیں تھا.
آج وہ نظام، میں یو کے میں تھا، ٹونی بلیڈ کا دور تھا، اور وہاں پر اس نے ایک اسلامی تقریب تھی مسلمانوں کی، اس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں وہ اس کو آپ اپنے پاس رکھتا ہوں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے ہماری قرآن پاک سے، ہماری اسلامی کتب سے رہنمائی حاصل کر کے اپنا نظام بنا لیا، اور آج یو کے میں یہ پوزیشن ہے کہ وہاں اگر آپ خیرات کرنا چاہیں، آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں، وہاں غریب نہیں ملے گا۔ اب وہ اپنا تو ہی سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ میں خیرات دینا چاہتا ہوں، آپ لے لیں، کیونکہ وہاں پر ایک سسٹم بن گیا ہے کہ ایک ٹیکس کا نظام بنایا، جس طرح حضرت عمر کے دور میں تھا، زکوٰۃ کا نظام تھا، عشر کا نظام تھا، وہ لیا جاتا تھا اور غرباء میں اسی مطابقت سے بیت المال سے تقسیم کیا جاتا تھا، کوئی غریب نہیں تھا۔ وہ نظام انہوں نے اپنا لیا، اس کو ٹیکس کا نام دیا ہے۔ آج اس عمل کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بھی کوئی خیرات دینے والے کی کمی نہیں ہے، باقی ملک کو سنبھالنے والوں کی کمی نہیں ہے، سسٹم کی ضرورت ہے۔ آج بھی اب اگر ہم ایک سسٹم کے تحت آ جائیں تو یقیناً ہمارا ملک کسی چیز کی نہ کمی ہے، اس میں نہ افراد کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، نہ یہاں پر جو چیزیں ہمیں پیدا ہوتی ہیں ملک میں اس چیز کی فراوانی ہے۔ سر، آپ ایز اے ٹیچر، بطور ایک استاد، نئی نسل کو کہاں دیکھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اسپیسیفک اس ٹائم میں نئی نسل پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ جی، ہماری نوجوان نسل کو اگر آپ دیکھیں تو جب ہم ان کی جگہ تھے تو ہم لوگ اتنے ایکٹیو نہیں تھے، ہمیں کچھ بات سمجھ نہیں بھی آتی تھی تو ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم استاد سے سوال کریں۔ ہمیں دماغ کے اندر ہمارے کئی سوال چل رہے ہوتے تھے، لیکن ہم اپنے استاد سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ ایک ڈر اور خوف کی فضا بھی ہوتی تھی اور ایک ادب کا تقاضا بھی ہوتا تھا۔ آج کی نئی نسل تعلیم کے میدان میں ہم سے بہت آگے ہے، اس کی وجہ بے شمار ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ اس کے علاوہ جو سورس آف انفارمیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہمارے لیے۔ استاد مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر جہاز کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا جیسے گاڑی چلتی ہے، سوزوکی چلتی ہے تو وہ بھی چلتا ہے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ جہاز ایسے ہی چلتا ہوگا، لیکن آج کا بچہ نہیں کرتا، وہ فوراً گوگل کرتا ہے اور جا کے اس کو سیکھ لیتا ہے کہ جہاز کیسے چلانا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آج کی نسل بہت آگے ہے۔ اب اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی طرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذمہ داری جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔ ہم لوگ ایک چیز کے اوپر سٹک نہ کر دیں، ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن اتنی زیادہ ہے۔ ابھی ہمیں کوئی حدیث بھیجتا ہے نا کہ جی یہ فلاں بخاری شریف، اور میری عادت ہے میں اس کو گول کا فوراً دیکھتا ہوں کہ کیا حدیث اس جگہ پر موجود ہے یا نہیں ہے، کہیں کسی نے اپنے پاس سے نہیں بنا دی، کہیں کسی نے کوئی غلط چیز تو نہیں ڈال دی، حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات غلط منسوخ تو نہیں کر دی، تو ہم فوراً دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں پیش ہوتی کہ ہم الماری میں جائیں اور جا کے وہاں سے کوئی کتاب نکالیں اور دیکھیں، یا لائبریری میں جائیں، تو ہمارا ساری چیزیں چل کر ہمارے موبائل کے اندر آ گئی ہیں۔ تو نئی نسل کو صرف جو منیر صاحب نے بھی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل میں جو ایک چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے صبر کی کمی ہے۔ وہ فوراً اپنا ورڈکٹ سنا دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو غلط ہو بغیر تحقیق کے۔ تو اس لیے یہ تحقیق کا دور ہے، یہ علم کا دور ہے۔ یہاں پہ پہلے جو مولوی صاحب کہہ دیتے تھے ہم چپ کر کے مان لیتے تھے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن اب ہمیں ایسا نہیں مانتے۔ اب ہمارا بچہ سوال بھی کرتا ہے، اور میں بہت جلد دیکھ رہا ہوں کہ ہماری مساجد میں بھی ایک نظام چینج ہونے جا رہا ہے کہ بچے کھڑے ہو کر، ہمارے نوجوان کھڑے ہو کر کہیں مولوی صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا ذرا حوالہ تو دیں کہ کس میں کی ہے۔ لہذا نوجوان نسل کا سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ علم کے اصول پر اتنا زیادہ زور دیتا ہے، اور ساتھ میں کہتا کیا ہے؟ ساتھ میں کہتا یہ ہے کہ علم کے راستے میں اگر کوئی بندہ مر جائے، یہاں سے کچھ نہ جا رہا ہے، اپنی ڈگری پی ایچ ڈی مکمل کرنے جا رہا ہے، بے شک فزکس میں جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ شہید کے زمرے میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو اس لیے تعلیم تعلیم اینڈ تعلیم۔ جی، جیسے کہ قمر صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی ہے، نئی نسل کو صبر، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انہیں جو ہے جلد بازی سے کام نہیں لینا۔ ابھی میں پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے ملک منیر آوان صاحب کی طرف چلوں گا۔ ملک صاحب،
موجودہ وقت میں اسپیسیفک ٹائم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی اتحاد کی کتنی ضرورت ہے ہمیں؟ اور اس میں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو ہر وقت برپا ہوا نظر آتا ہے آپ کو. تو اس میں آپ کو الیکٹرانک میڈیا کا کردار کیا نظر آتا ہے؟ آپ کو سیاستدانوں کا کردار کتنا اہم نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے آپ اس پر روشنی ڈالیں. جیسا کہ آپ نے کہا، جو آپ کا سوال ہے ابھی کہ موجودہ وقت میں اتحاد کا ضرورت یا جو بحران پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج سے قبل جو وقت تھا، جو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، اس وقت بھی ایسے معاملات چلتے تھے. اس وقت بھی افراتفری ہوتی تھی، لیکن اس سپیڈ سے نہیں ہوتی تھی. کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ اگر ایک بندہ فرض کریں کوئی لاہور میں کوئی تقریر کر رہا ہے اور وہ کوئی کسی قسم کا انتشار یا اصلاح کوئی بھی چیز وہ جب وہ وہاں پر بیان کر رہا ہے تو وہ کسی جگہ پہنچتے کو ٹائم لگ جاتا تھا. یہاں تک پہنچنے میں شاید ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، کیونکہ اس میں کوئی ذرائع نہیں تھے. لیکن آج کا دور اتنا سپیڈ کا دور ہے کہ آج یہاں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ود ان سیکنڈ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے. اس کے اثرات پازیٹیو بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں. پازیٹیو اثرات یہ ہیں کہ اگر ہم آج اصلاح کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری گفتگو ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں یا زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں اثر کر جائے اور یہ ہماری اصلاح کا باعث بن جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم کو انتشار کی بات کر رہے ہیں اور وہی ایک بات ہو سکتا ہے بہت بڑے فتنے کا باعث بن جائے. اسی طرح صرف سیاست میں نہیں بلکہ باقی دینی معاملات میں بھی آج کل طرح طرح کے بیان دیے جاتے ہیں. علماء کے اختلافات آپس میں موجود ہیں، مذاہب کے فرقوں کے اختلافات آپس میں موجود ہیں. جب یہ ایک چیز کہی جاتی ہے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ بنسبت پہلے کے، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، آج کا جو دور ہے اس میں اتحاد کی، اصلاح کی اور ہمیں مل بیٹھنے کی اتنی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر کوئی بات کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرنی ہے. اگر ہمارے جو لیڈران ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج اصلاح کی ضرورت ہے. وہ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنی چھوٹی باتیں کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی اصلاح کس طرح کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اصلاح تو مشکل ہے جو آج سے پہلے ہم سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن آنے والی نسل کے لیے یہ ایک دائرہ کھینچنا چاہیے کہ آپ اس دائرے میں رہ کر اپنی قوم کی اصلاح کریں گے، اپنی قوم کی گائیڈنس کریں گے. اور جو لوگ اصل میں اہل علم ہیں اور جو سیاسی تدبر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی زیر سایہ رہ کر ہمیں تربیت گاہ بنانی چاہیے تاکہ ایک ایسا سلسلہ بنے کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو بھی شہر ہے یا گاؤں ہے وہ بہترین ایک نمونہ پیش کرے. مشکل نہیں ہے، لوگوں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو ہمارے درمیان کو اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلے کی دور کے سے آج اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں اصلاح کریں اور اتحاد کریں. جی، ہمارے تعلیمی نظام کو ایک تضابی غسل کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں جس سے سمجھنے کی بڑی آسانی ہوگی ہمیں کہ جب کولڈ وار کے دور میں رشین اور امریکن کے درمیان میں ایک وار چل رہی تھی کہ کون پہلے سپیس میں جائے گا، تو رشین سب سے پہلے سپیس میں گئے. سب سے پہلے جو لیونگ آبجیکٹ ہے وہ انہوں نے رشین نے بھیجا. لیکن اس وقت امریکن نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ امریکنز تو بہت زبردست قسم کی ان کی ریولری تھی آپس میں، کیپٹلسٹ تھی. تو اس وقت انہوں نے اپنے تعلیمی نظام کو ری وزٹ کیا کہ وہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں خلا میں کیوں نہیں پہنچا سکا. تو انہوں نے اپنے سارے کریکولم کو ری وزٹ کیا، دوبارہ کریکولم نیا بنایا اور اس کریکولم نے اتنی جان ڈالی امریکن میں کہ سب سے پہلا پھر انسان جو چاند پہ گیا ہے وہ امریکن تھا. ہمارے ہاں جو کریکولم ہے کیا وہ ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ تو بالکل نہیں کر رہا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ ہمارے بچوں میں جو نمبر آ رہے ہیں وہ 1100 میں 1100 پورے نمبر آ رہے ہیں.
फर्स्ट ईयर में 550 में से पूरे 550 आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि एक अरसा दराज से हमने ना कोई साइंसदान पैदा किया है, ना कोई रिनोन बंदा ऐसा पैदा किया है जो हमारे, जिस पर हम फख्र कर सकें, जो हमारे मुल्क की इस डूबती नैया को पार लगा दे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे करिकुलम को रीविजिट करने की ज़रूरत है, इसको साइंसी बुनियादों पर इस्तवार करने की ज़रूरत है। और सबसे अहम तरीन चीज़, यानी ये साइंसी बुनियादों पर भी बात रह जाती है। आज का बच्चा पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन आज के बच्चे की तरबियत का बहुत शदीद फुकदान है। तो मैं कहता हूँ हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे बच्चों को इखलाकी तरबियत की तरफ भी लाया जाए। मैं उसकी एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि मैं रोज़ाना देखता हूँ कि मैं सुबह जब जाता हूँ, बाज़ार में आता हूँ, किस जगह जाऊँ, तो मेरे पास से जो भी गुजर रहा होता है तो मैंने अक्सर नोट किया है कि कोई बंदा सलाम नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% मैं सलाम करता हूँ, बच्चा हो बड़ा हो जो भी हो। तो ये क्या है, ये हमारे, इसका मतलब है कि कहीं तरबियत की शदीद कमी है कि हमारा बच्चा सलाम नहीं करता, हमारा बड़ा सलाम नहीं करता, हमारा बुजुर्ग सलाम नहीं करता। तो ये तरबियत, तो मैं ये दो चीज़ों को मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे तालीमी निज़ाम में ये बड़ी खामी है कि हमारा करिकुलम हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहा। और इसमें जो असबाब पे आप जाएं तो फिर तो घंटों लग सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मुसीबत है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो ये एक अलग से बहस है, लेकिन जो मसला था वो मैंने पिन पॉइंट कर दिया है कि हमारा करिकुलम हमारी नीड को पूरा नहीं कर रहा। ये बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप नाज़म कमर साहब ने बताया कि तालीमी इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है, बहुत गुंजाइश बेहतरी की बाकी है अभी, और नौजवान नस्ल को असल जो चीज़ है वो तरबियत है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश अभी बाकी है। तो आज़ादी का एक मकसद तो ये भी है कि हम अपने जो भाई हैं हमारे ऐसे जो माशी तौर पर तंगदस्त हैं, और उस हवाले से हम पूछेंगे मलक मुनीर आवान साहब से, क्योंकि ये एक इदारा भी चला रहे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट, पुरवार वेलफेयर ट्रस्ट, उसके ये बानी हैं। तो मलक साहब मुझे ये बताइए कि आपके इस इदारे में अभी क्या क्या काम हो रहे हैं और मुस्तकबिल में आप क्या कुछ करने का जो है जज्बा रखते हैं, उस हवाले से आपके क्या प्लान हैं? बहुत शुक्रिया जी। बहुत वक्त की मुनासबत से आपने एक सवाल किया। मैं समझता हूँ कि किसी माशरे की इस्लाह के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे जो पुअर तबका है, हमारे जो गरीब तबका है, उसको साथ मिलाना माशरे में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है। उस सिलसिले में मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि नाज़म कमर साहब की सरबराही में हमने एक प्रोग्राम बनाया और उन्होंने हमारी मामनत की, और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 में हमने पुठवार वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रखी, जिसके सरबराह हमारे डॉक्टर साजिद रहमान साहब हैं और बाकी पूरी टीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे लेकर आज तक 2 शोबों में हमने मेन काम कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त काम शुरू किया, एक ऑफिस की बुनियाद रखी और एक एम्बुलेंस से काम शुरू किया। आज जहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे पास 4 एम्बुलेंस हैं और हमारा बजट, मंथली बजट जो अखराजात हैं हमारे तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया मंथली अखराजात हैं, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ अहम है। बाकी भी जो इंतहाई पुअर लोग होते हैं, जिसकी कोई ज़रिया आमदन नहीं होता, उनके लिए हम राशन का भी एहतमाम करते हैं। खुसूसन रमज़ान और मुबारक में हम राशन का तकरीबन कम से कम 1000 फैमिली के लिए एहतमाम करते हैं। उसके अलावा जो खुदा ना खास्ता हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए, तो ऐसी मामलात हों, तो हम इकट्ठे होकर सारे दोस्त वो वहाँ पर अपना किरदार अदा करते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक जो हम कर रहे हैं। आगे आने वाले वक्त में अल्लाह पाक ने अगर हमें मौका दिया तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक मेडिकल सेंटर बनाना है, और इसमें ऐसा भरपूर मेडिकल सेंटर बनाना है जिसमें जो इलाज की तमाम ज़रूरियात पूरी हो सकें और वो मुकम्मल फ्री हो। जो डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए वहाँ पर एक इदारा कैम करने का इंशाल्लाह प्लान है। और उसके सिलसिले में एक बिल्डिंग जो हमें हमारे अजीज़ ज़हीर अज़रम साहब हैं, यूके में होते हैं, उन्होंने डोनेट कर दी है, और वो हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग प्लानिंग में और जल्दी इंशाल्लाह वो कर रहे हैं। तो उम्मीद है हमें ये सिलसिला करके कुछ ना कुछ इन लोगों के जो दुखी इंसानियत है उनके दुख बांट सकें। और ये हमारा फरीज़ा है, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर नहीं, बल्कि हमें अपने माशरे में जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं हमें अपना ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। ख्वाह हमारा मसाया हो, हमारे महल्ले में हो, हमारे
قربت جوار میں اور خصوصاً کوئی رشتہ دار ہو تو اس کا جو بھی ہیلپ کر سکے وہ کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن سکے. بہت شکریہ آپ کی, بہت نوازش. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ملک منیر اعوان صاحب نے اپنے ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بتایا. بہت نیک عزائم ہیں, بڑے پختہ ارادے رکھتے ہیں اور مستقبل میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں اہلیان کوٹا سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کا آپ بھی حصہ بنیں اور اس میں اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. تو ناظرین, کیسا لگا ہمارا آج کا آپ کو پروگرام؟ اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے اسے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. آپ کے تجزیے, آپ کے تبصرے ہمارے لیے باعث اطمینان بھی ہوں گے, باعث اعتماد بھی ہوں گے. کسی اور پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ریان خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.